बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे आपसे गुफ्तगू जो करनी है या करनी थी वो तो ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो 9 वारदातिये जो हैं वो क्या ख़बरें डाल रहे हैं और वो तासुर ये दे रहे हैं कि पिंडी हमारे साथ मिल गया है, ये है वो है, और वो एक ख़ास किस्म का ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास अंदाज में, एक वो स्टीरियोटाइप। वो आपको याद होगा ना, मेरे मामू का बेटा कामरान, मतलब वो हर जो बंदा गेट नंबर 4 की पैदावार है, GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार था, अब वो गेट बंद है वैसे बाय द वे। तो वो उसने वो वाला ट्वीट पकड़ के करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट कर रहे थे, मेरे मामू के बेटे कामरान का मुझे सऊदी अरब से फ़ोन आया, वो रो रहा था, पता नहीं क्या कि खां ने अपनी बात नहीं की, हमारी बात की, इस तरह करके वो बातें थी। इसी तरह एक ट्वीट चल रहा है। और फिर मैंने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बाज़ जो होते हैं ना क्वार्टर्स, वहाँ पर ये चीज़ें चेक की, वहाँ से क्या जवाब आया, ये इस पर मैंने आपसे बात करनी थी। लेकिन मलक रियाज साहब दरमियान में आ गए। जनाब मलक रियाज साहब ने अपनी तरफ से सफाई दी है, और वो सफाई जो दी है कि यूँ समझे कि वो जो अपनी सफाई दी है, उन्होंने गंद का पूरा टोकरा उठा के इमरान खान साहब एंड मिसिस इमरान खान यानी कि बुशरा बीबी और उनकी सहेली फराह शहजादी और फराह गोगी यानी कि मिसिस गुज्जर, उनके ऊपर फेंक दिया है। हुआ ये जी कि ये ख़बर चली और ये फिर वो ये दस्तावेज़ात भी सामने आई, ये जो पटवार खाने की होती ना दस्तावेज़ात, इसमें पता चला कि अली रियाज मलिक, जिनका असल नाम अहमद अली रियाज मलिक वल्द रियाज हुसैन मलिक, ये सकना इस्लामाबाद मार्फत बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, बहरहाल इन्होंने कोई 205 कनाल ज़मीन जो है वो मसमात फ़रत शहजादी ज़ोजा एहसन इकबाल के नाम मुंतकिल की थी 2021 में 2022 में। तो ये क्यों की थी, क्या मतलब क्यों की थी, एक सवाल है ना। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मैंने आपको पहले भी ये टेलिंग्स के फोरम पे आपसे गुजारिश की थी। पूरा पहले तो जाहिर है कि हालात उस तरह के थे, नाम लेके बात नहीं कही जा सकती थी, और फिर उसके बाद मैंने यानी टेलिंग्स के इसी फोरम के ऊपर वो वाली बात बताई थी ना आपको कि एक बहुत बड़े अफसर को फ़ोन आया कि मलक रियाज को किसने रोक लिया है, मैंने नाम नहीं लिया था। तो वो फिर जब उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि जनाब के पायन ने 5 करोड़ रुपए की सरमारी की है, मलक रियाज साहब ने सरमायाकारी की है। 2 नेकलेस, एक 3 करोड़ एक 2 करोड़, एक जो है वो बुशरा बीबी के नाम, और एक नेकलेस जो है वो मसमात फर्रा गोगी या फर्रा शहजादी के नाम, फ़रत शहजादी एलियस फर्रा गोगी इस तरह करके कहा जा रहा है, तो या फर्रा खान इस तरह करके भी कहा जा रहा है। तो इनके नाम की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीफोन करके FIA और वो जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया सिविल एविएशन के कान खींच रहे हैं कि मलक रियाज साहब को बोर्डिंग पास 5 मिनट लेट किसने जारी किया, हालांकि मलक रियाज साहब वो अभी तक वहाँ पर आए नहीं थे। तो फिर कहानी पता चली, और फिर आसम मुनीर साहब जो थे DGI, उन्होंने जाके इनको कहा इमरान खान साहब को कि सर ਤੁਹਾਡੇ घर तोहफे आने शुरू हो गए ने, किहड़े चक्करां च पै गए हो सर। तो जनाब उन्होंने कहा यार तुम बड़े ईमानदार आदमी हो, मुझे इसी तरह ही अपडेट रखना है। वो निकल के गए तो पीछे जनाब आज़म खान, ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ये इसको चेंज करो, ये इसने ही क्रॉस द हिज लिमिट्स। आसम मुनीर DGI ये पोल फिर बाद में खोला अपने एक ऑडियो नोट में। जनाब अलीम खान साहब जो इमरान खान साहब के दरीना साथी, उनके पुरानी ATM मशीन उन्होंने खोला, इसकी तरदीद की मलक रियाज साहब ने कि जी कि देखें कि मैं तो जनाब मेरा तो मसला ये है कि मैंने तो कोई इस तरह की बात नहीं की, मैंने किसी को सोने के हार नहीं दिए। मलक रियाज साहब जो हैं वो बड़े टेक्निकल आदमी हैं, उन्होंने सोने के हार नहीं दिए, वो इस पर कुरान उठा जाएंगे कि मैं सोने का हार कोई नहीं देता। हुजूर आला वो हार जो है वो नेकलेस है, वो हीरो का हार है। जब इस पर आएंगे ना वो इस तरह की वो जो हीला होता है ना, ये एक फ़िक्री मसला है कि हीला करना, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मैं इधर उधर हो जाऊँगा तो असल बात रह जाएगी। तो ये मलक रियाज साहब इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते हैं कि यार मैं ऐत नहीं क्या, अल्फाज के साथ खेलते हैं, वो जो नीयत के ऊपर नहीं जाते, मुद्दे के ऊपर नहीं जाते, वकील नहीं खेलते, ये लॉ में ये लिखा है, यूँ पूरी फनकारी करते हैं। तो आज भी उन्होंने ये इसकी तरदीद जारी की है, और 205 कनाल के शोर उठाना कि यार कि ये क्यों दिया जी, वजह क्या थी। मलक रियाज साहब दे रहे हैं। मलक रियाज साहब वैसे भी बड़े चैम्पियन हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मलक रियाज साहब
نے یہ مال روڈ لاہور پر ابھی بھی اگر آپ حبیب بینک جو ہے مال روڈ کے اوپر آلموسٹ یہ ایچ ایس این کالج کے اپوزٹ ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک بلڈنگ ہے، جاز بلڈنگ ٹائپ یوں کر کے نا، یوں کر کے لمبی ہے، یوں بلڈنگیں تو ہوتا ہے نا یوں ہوتی ہیں سڑک کے ساتھ یوں، یہ اندر کو ہے اس کا جو ہے نا وہ فرنٹ وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ عام تو یہ اس طرح بلڈنگ ہوتی ہے نا، پلازا یوں کھڑا ہوتا ہے، فرنٹ اس کا سڑک کے اوپر ہوتا ہے، اس کا یوں ہے، یہ فرنٹ چھوٹا ہے اور اندر لمبی ہے، ورٹیکل ہے یوں کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور ملک ریاض صاحب نے وہ خریدی تھی 40 کروڑ روپے میں 2005 میں، وہ تھی چودھری پرویز لائی صاحب کی پراپرٹی، تو وہ جناب 40 کروڑ روپے بڑی اماؤنٹ تھی 2005 میں، اور مطلب وہ مطلب بلڈنگ بھی ایسی ہی ہے، ابھی بھی انہی کے پاس ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ملک ریاض صاحب کے پاس۔ تو بدلے میں کیا ہوا تھا؟ بدلے میں یہ ہوا تھا کہ لاہور کا بیریا ٹاؤن جو ہے اس کو ٹھوکر سے بیریا ٹاؤن تک ڈبل سڑک مل گئی تھی، پرویز لائی صاحب نے جا کے خود فیتا کاٹا تھا۔ تو یوں ملک صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے پیسے لگا کے بڑے فائدے یوں کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مطلب 40 کروڑ کی اور وہ میرا خیال ہے 2-3 ارب روپے کی سڑک بنی ہوگی، ڈبل سڑک جو ہے، آپ حساب لگا لیں کہ ٹھوکر سے لے کے بیریا ٹاؤن تک کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ میرا خیال ہے 12-14 کلومیٹر بنتا ہے، کیوں پائیں اس سے زیادہ ہی بنتا ہوگا، میرا خیال ہے زیادہ ہی بنتا ہے۔ تو اس کی لاگت آپ نکال لیں تو ملک صاحب نے 40 کروڑ روپیہ بلڈنگ بھی لے لی، اور وہ بلڈنگ ہوگی دگنی قیمت پہ لے لی ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہونا ہے، لیکن کتنے ارب کا فائدہ کیا کہ سڑک بن گئی، سڑک کے بعد بیریا ٹاؤن مطلب پلاٹوں کے ریٹ چڑھ گئے اوپر۔ تو یہ ملک صاحب کی کارروائی کا طریقہ ہے، جس طرح 5 کروڑ روپے لگا کے انہوں نے اپنا ای سی ایل سے نام نکلوایا اور باہر آ جا رہے ہیں، ان کا پاکستان میں بزنس تھوڑا ہے، باہر دنیا میں زیادہ بڑا بزنس ہے۔ ملک ریاض صاحب چونکہ پاکستان کے پاورفل آدمی ہیں اور ویسے بھی پیسے والے دنیا کے ہر کونے میں پاورفل ہوتے ہیں، تو ان کے آپ کے کتنے کاروبار ہیں، کیا 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 ہے یہ نہیں پتہ چل سکتا ہمیں۔ امریکہ، کینیڈا، یہ سنگاپور، پتہ نہیں کہاں کہاں کا، پر وہ بہت بڑا بزنس ہے ان کا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا تھا، کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ بشرا بی بی یعنی فرا گوگی کے ذریعے، فرد شہزادی فرا گوگی جو بھی آپ نام لیں، جو اس وقت ملک ریاض صاحب کے ہی جٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی ہیں اور وہاں پر مقیم ہیں، وہ فرار ہو گئی تھیں اور پتہ تھا نا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں ادھر پاکستان میں، تو وہ چلی گئیں۔ تو یہ ہوتی ہیں رشوتیں، اس سے اب ملک صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا فائدے اٹھائے ہوں گے۔ یہ تو کوئی انکوائری ہوگی، کوئی ایماندار افسر، دلیر افسر، کوئی تگڑا افسر کوئی انکوائری کرے گا، کوئی نہیں کرے گا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ والی پارٹی ہیں جو ہر گھر کے اندر وہ سیٹ ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ہیں، وہ چودھریوں کے ساتھ سیٹ ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سیٹ ہیں، مطلب کوئی یو نیم اٹ۔ پیچھے رہ گیا تھا ایک ایماندار، صادق اور امین عمران خان، وہ جناب وہ بھی 2 نمبر آدمی نکلا۔ یہ کیس ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو چوانی بھی نہیں چھڑتا، جس کو ایک بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انتہائی 3rd کلاس قسم کا جو ہے نا وہ منافع خور یا مطلب وہ کپ کرنے والا چور کہہ لو یا فراڈیا کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ جو چوانی نہیں چھڑتا، 4 آنے نہیں چھوڑتا کسی کے پاس، تو عمران خان بھی وہی نکلے۔ اصل دکھ یہ ہے، عمران خان صاحب سے سوال یہی ہونے تھے جو اب نہیں ہو رہے، جو وقت آگے گزرے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے گرد اڑائی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، غداری ہو گئی، امپورٹنٹ حکومت غداری ہو گئی۔ اصل میں اس گرد کے نیچے اپنی وہ ان حرام پائیوں کو، ان غلط کاریوں کو وہ چھپا رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں کہ میرے اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا علی ملک 1 سال سے پاکستان میں نہیں ہے، زیر بحث زمین ایک یونیورسٹی اور لنگر خانے کو عطیہ کی گئی تھی، یونیورسٹی کا مقام تبدیل کرنے پر زمین کی منتقلی روک دی گئی تھی، کاغذی کارروائی ختم کرنے کے لیے درخواست دی جا چکی ہے، اس جگہ پر لنگر خانہ بدستور کام کر رہا ہے، میری کوئی سیاسی وابستگی یا ایجنڈا نہیں ہے، میری زندگی کا واحد مقصد پاکستان کی ترقی ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہے، اصل مقصد جو ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔
تو اب یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ خود اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو زمین جو وہ دی ہے لنگر خانے کو اور یونیورسٹی کو، اور بھائی یونیورسٹی کو دی ہے تو پھر یونیورسٹی کے نام لگنی چاہیے تھی، یہ فرا گوگی کتوں آ گئی؟ ایک بات، دوسری 205 کنال اسلام آباد میں، یعنی جو ضلع اسلام آباد ہے، تو آپ حساب لگا لیں کہ اسلام آباد جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے نا اسلام آباد یعنی ضلع، سر وہ جگہ وہ جو ہے 205 کنال، یہ اربوں خربوں کے سودے ہیں. تو یہ کیوں دیے گئے؟ اور پھر ملک صاحب سے کوئی پوچھے، ظاہر کوئی نہیں پوچھے گا کہ حضور اعلیٰ یونیورسٹی کیڑی یونیورسٹی؟ اگر یونیورسٹی کی تھی تو پھر یونیورسٹی کے نام کیوں پہ ہونی چاہیے تھی؟ اگر کسی لنگر خانے کے نام کے اوپر ہے تو لنگر خانے کو دیا تو پھر کسی ٹرسٹ کے نام ہونی چاہیے تھی. تو فرا بی بی کتوں آ گئی؟ تو یہ رشوت تھی، یہ رشوت ہے، یہ غلط کاری تھی، یہ غلط کاری ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی غلط کاریاں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی. یہ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے میرے پاس کہ وہ جو عمران خان اتنا ایماندار ہے کہ جب اس نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا اس کو گیا تو اس نے ایک ڈائری اٹھائی اور انہیں کہا السلام علیکم میں تو جا رہے ہیں جناب. سر جی وہ بلٹ پروف گاڑی جاتے ہوئے لے گئے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ گاڑی کا نمبر ہے، گاڑی کا نمبر کیا ہے GAD 045، بلٹ پروف گڈی ہے جناب. یہ عمران خان صاحب کے زیر استعمال ہے، وہ کار لے کے جا چکے ہیں. اور پھر گھڑیوں، مندریوں، یعنی کہ یہ جو ہوتی ہے کہ رنگ، انگوٹھی، اور جو نیکلس، ہار، پتہ نہیں کیا کیا، قالین، یہ میٹ ٹیبلز اور پتہ نہیں کیا کیا، 142 ملین کے 112 کے قریب یا 120 کے قریب، یعنی کہ 14 کروڑ اور 20 لاکھ کے تحائف جو ہیں وہ 3 کروڑ روپے کے مطلب میں وہ کر کے لے گئے، خرید کے لے گئے. تو مطلب کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایماندار نہیں ہے، مطلب ان کو موقع چاہیے اور وہ کارروائی ڈالتے ہوئے 1 سیکنڈ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پورے کا پورا مطلب ویسے تو اللہ ماشاء اللہ کہاں سے بات چلی ہوئی ہے، یہ ان کی والدہ کے نام کی اراضی کے اوپر جناب وہ پتہ نہیں کون سا اسلام آباد والا کیس میں نے پورا آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح کر کے وہ کیا نام تھا جی، نوشیروان برقی صاحب، وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. پھر عمران خان صاحب کے والد صاحب نے فیروز والا میں فیکٹ اینڈ فائنڈ کی جو سٹوری ہے وہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ فیروز والا میں وہ کتنے کنال جو جگہ تھی، ایکڑ کنال جو بھی کہہ لیں آپ، وہ عمران خان صاحب کے والد صاحب نے کس 2 نمبری کے ذریعے وہ والی جگہ مختار نامہ کر کے تو استعمال کی اپنے نام کی، اور عمران خان صاحب نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا وزیر اعظم بننے کے بعد. مختار نامہ تھا ابا جی کے نام، لیکن ابا جی نہیں لے سکے. پائیں جو تو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یوں کر کے دیہڑی لگائی. دیہڑی نہیں چھڑتا پائی جس کا نام عمران خان ہے، چندے سے لے کے اور تحفے تک ہر چیز کھا جاتا ہے. اور بڑی کارروائیاں جو ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. یہی چیزیں جو سازش، غیر ملکی سازش، امپورٹڈ حکومت کی گرد میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آئیں گی، یہ گرد بیٹھے گی. اس گرد کو بیٹھنا ہے. یہ نیریٹو لے کے عمران خان صاحب زیادہ دیر نہیں چل سکتے. تو ان ساری چیزوں کے ان کو جواب دینے پڑنے ہیں. اور کتنے کی ایماندار ہیں پوری کی پوری ٹیم، اور ان کی بیگم مطلب وہ جو ہار شار وہ بھی آپ، اور پھر جو انہوں نے ٹیکس پیئر بن گئی ہیں کہ میں ہوں بزنس شروع کرتا، آئی ایم بزنس وومن لیڈی. اور پائن کیڑا بزنس، تریس تک والا بزنس، کالا بزنس، مطلب یہی بزنس ہے کہ یہ جو جائیدادیں ناموں کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ فرا گوگی کے نام آ رہی ہیں. فرا گوگی ہمیں فرار نہیں ہوئی پاکستان سے، فرا گوگی وہ اس سے ہی سارے کھرے نکلنے ہیں. تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لگنا اس پر. تو میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی بھی کتنے کی ایماندار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہیلی کاپٹر کا ایک ریفرنس ہوا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ یہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی. تو وہ جناب انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ جب آپ فیض یاب ہو رہے ہوں پاکستان کے اعلیٰ ترین شخصیات کے اختیارات سے، تو پھر تو یہ نیب نوب کی کوئی جرت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پروٹوکول کے بڑے خلاف تھے. تو عمران خان صاحب نے وتیرہ یہ بنایا کہ بنی گالا آنا اور جانا پرائم منسٹر ہاؤس سے
ہیلی کاپٹر پر جانا ہے جس کو 52 روپے پر کلومیٹر، 52 روپے پر کلومیٹر فواد چوئی صاحب نے کہا تھا کہ اتنا خرچہ آتا ہے. وہ سر 1 ارب روپیہ پٹرول کھا گئے نے پائیں، 1 ارب روپیہ اس پہ لگ گیا ہے. اگر یہ نواز شریف صاحب نے کیا ہوتا تو یہ اس کی والدہ کے جہیز میں آیا تھا پاکستان. یہ بات کرنی تھی عمران خان صاحب نے. ہمارا جو شکوہ اور گلہ ہے، جو افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان بھی بزنس ایز یوزول نکلا، اسی طرح کا ہی چور نکلا جس طرح کا چور وہ دوسروں کو کہتے تھے، اسی طرح کا تھرڈ کلاس پولیٹیشین نکلا جس طرح کے تھرڈ کلاس پولیٹیشین ہم دوسروں کو قرار دیتے ہیں. کوئی فرق نہیں نکلا. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا. تو ان کی ٹیم کی بات سن لیں. آپ کو یاد ہوگا زرتاج گل صاحبہ جو جناب مطلب جن کی پاک دامنی کے جناب وہ عمران خان صاحب کے سیدھے پڑتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ہینڈسم کتنے ہینڈسم ہیں یہ والا جو گیت ہر وقت وہ گاتی رہتی ہیں. انہوں نے اپنی ایک بہن جو لاہور کے کسی سرکاری دفتر میں کالج میں لیکچرر تھیں، ان کو نیکٹا میں کوئی 19ویں گریڈ میں جناب بھرتی کرنے کا خط لکھ دیا. جب بات پبلک ہو گئی تو جو صادق اور امین وزیر اعظم ہے پاکستان کا، صادق اور امین کڑی چور ہے، اس نے جناب کہا کہ دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے، دیکھیں زرتاج گل یہ آپ نے بڑی غلط حرکت کی. ہم نے سمجھا کہ شاید زرتاج گل کو فائر کر دیں گے، کیبنٹ سے نکال دیں گے، یا کم از کم یہ نہیں کریں گے تو ان کی بہن کو نوکری سے نکال دیں گے. نہیں، پائن نے بڑا پکا جے منہ بڑھا کے نا، دانشور والا، مدبر والا، سیاست دان والا منہ بڑھا کے، دیکھیں زرتاج گل یہ آپ نے بہت غلط حرکت کی، آپ اپنا خط واپس لیں، اپنا خط واپس لیں. یہ کیا تماشا ہے؟ خط واپس لیں. خط واپس لینا کون سی مطلب کہاں سے واپس لے لیں بھائی؟ واپس تو نوکری ہونی تھی. وہ بہن ابھی تک نیکٹا میں نوکری کر رہی ہے، زرتاج گل کی بی بہن، ٹھیک ہے جی، اور خط وہ واپس لے گئی ہیں. جی خط مینوں دے دیو، بہن نوکری چاہیے سی نا، انہوں نوکری تے کرن دیو. یہ عمران خان صاحب کی ایمانداری کا ایک قصہ مجھے یاد آ رہا تھا. اور پھر یعنی اس کو شاہ جہانی انصاف کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے ایماندار، یا تو جناب علی قائد اعظم آئے تھے، یا اس کے بعد درمیان میں عمران خان صاحب آئے ہیں، اور اینڈ پہ جناب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اپنا منہ یوں نکال کے نا وہ ایمانداری والا وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ ہماری قوم کے اوپر احسان جتاتے رہے کہ میں جناب 40 لاکھ روپے کی نوکری چھوڑ کے آئے ہوں امریکہ میں، میرے جیسا قابل ماں نے آج تک نہیں جمیا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ کیبنٹ میں کے ممبر بھی تھے، عمران خان صاحب کے مشیر بھی تھے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہوا تھا پائن نے کہ میرے پاس اور کوئی منفعت بخش عہدہ نہیں ہے. امریکہ میں نوکری کر رہے تھے ساتھ میں. مطلب یہ امریکہ کی غداری یا امریکہ کی وہ کیا کہتے ہیں سازش کا الزام کون لگا رہا ہے؟ جن کے پاس امریکہ کے پاسپورٹ ہیں اور امریکہ کی نوکریاں ہیں، سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ عامر کیانی صاحب نے پاکستان کی جو فارمیسی کی جو فیلڈ ہے اور جو دوا ساز کمپنیاں ہیں ان کو یکمشت 500 گنا کا فائدہ دیا. اور مجال ہے کہ عامر کیانی صاحب سے عمران خان صاحب نے پوچھا، کیونکہ دیہڑا لگایا تھا پائن نے، اور نہ صرف خان صاحب نے لگایا اور بھی بہت سے بڑے لوگوں نے لگایا، اربوں روپے، فلاں نے ارب لے گیا، فلاں نے ارب لے گیا، اور عامر کیانی کے حصے میں سب سے کم پیسے آئے تھے. وہ بھی جو ہے یہ بھی کیس بنے گا. یہ بھی اگر انہوں نے اس حکومت نے نیب کو ختم نہ کیا تو کم از کم ایف آئی اے میں تو ضرور بنے گا یہ والا کیس. آگے آ جائیں زلفی بخاری. زلفی بخاری صاحب جو تھی ان کے اندر ایمانداری جو ہے وہ اس کے وٹ پھر رہے تھے. پیٹ میں وٹ پھرتا ہے نا اگر آپ ساگ وغیرہ کھا لیں تو وہ جو مروڑ اٹھتے ہیں نا وہ ایماندار حب الوطنی کے مروڑ اٹھا کرتے تھے کہ میں نے پاکستان کی جا کے خدمت کرنی ہے. تمام گلگت بلتستان میں انہوں نے جتنے ٹورزم کے پوائنٹس ہیں وہاں پر ٹھیکے لے لیے ہوئے ہیں، لیز کے اوپر جگہ لے لی ہوئی ہیں، پرائم منسٹرشپ کے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے. اور ان کی اور عمران خان صاحب کی عمر میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہے. یہ بہت نوجوان ہے اور وہ بہت ینگ ہے. یہ دوستی کی وجہ، سر دوستی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہوتی ہے. دوستی جو ہے وہ یا تو آپ کی بچپن کی دوستی ہوتی ہے، یا پھر آپ کی نوکریوں پہ دوستی ہوتی ہے، یا پھر آپ کی کاروبار میں دوستی ہوتی ہے، یا مجھے اور کسی دوستی کا نہیں پتہ. تو بے لوس دوستیاں تو ہوتی ہیں بچپن والی، باقی تو کوئی نہ کوئی مفاد کا رشتہ جڑا ہوتا ہے. اس دوستی میں جہاں پر عمر کا گیپ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کون سا مفاد ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا
کہ یہ کتنے ایمانداروں کی ٹیم تھی کہ پوائنٹ ٹورزم کے نام کے اوپر انی ڈالی ہوئی ہے. ان پر بھی کیس بنے گا, یہ آپ لکھ لیں, ان پر بھی کیس بننے ہیں, اور یہ صرف رمضان گزرنے دیں, سب جیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے. آگے آ جاؤ جی, عمران خان صاحب کی ایمانداری کا لیول چیک کریں. یہ الزامات تو نواز شریف پہ لگتے ہوتے تھے کہ نواز شریف کو کھانا اچھا بڑھا کے دیتا کسی نے, یار تو کھانا بڑا اچھا بڑھا, تین سینٹر نہ بڑھا دیا میں, اس طرح کے قصے مشہور ہیں نا. تو عمران خان صاحب کا گنج جنہوں نے دور کیا تھا نا, ان کا ٹرانسپلانٹ کیا تھا, بال لگائے تھے, وہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں, ان کو سینٹر بنا دیا. یہ ہے جناب کرائٹیریا. آگے آ جاؤ. ایک بندہ تھا جس نے ان کو کوئی لاکھوں روپے فنڈز دیے تھے پارٹی کے نام کے اوپر. پیسہ تو عمران خان صاحب کی بہت بڑی کمزوری ہے, اور پیسہ ان کو کہتے ہیں بس دے دیو, زکوٰۃ کے نام پہ دے, فطرانے کے نام پہ دے, چندے کے نام پر دیں, تحفے کے نام پر دیں, بس دے دیو. تو ممتاز مسلم صاحب نے ان کو کوئی پیسے دیے تھے. اب وہ کون ہیں؟ وہ اسٹیل ملز آف پاکستان کے ڈیفالٹر ہیں, اور انہوں نے ایوارڈ کر دیا نتھیا گلی میں. یعنی صرف کیا تھا کہ یہ چندہ مجھے بہت دیتا تھا, ویری گڈ آدمی, اب میں اس کو کہوں گا تو ہوٹل بڑھا, نتھیا گلی میں 5 اسٹار ہوٹل بنا, اتنے بھی میں دیہڑی لاواں گا. تو یہ جناب انہوں نے اس 2 نمبر آدمی کو, ممتاز مسلم کو, کیا کر دیا ہے, نتھیا گلی میں ہوٹل بنانے کا ٹھیکہ دے دیا ہے. آگے آ جاؤ جناب. جی ایم موٹرز. جی ایم موٹرز کون ہے؟ وہ کوئی افریدی, جاوید افریدی, ہائر فریج والے, اس طرح کر کے جو ہیں, ٹھیک ہے جی. کرکٹ وہ زلمے ہے نا جی, ان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان پشاور زلمے, یہ وہ جو پاکستان سپر لیگ ہے نا, پی ایس, اس میں ان کی ٹیم ہے. تو وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ہر ٹائم چک کے رکھا ہوتا ہے جھنڈا, اور عمران خان صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتا ہے. اب جو پاکستان کی جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, PAC, اس نے جناب FPR کو لکھا ہے کہ ان کی انکوائری کریں جناب, انہوں نے ٹیکس چرایا اربوں روپے کا, گاڑی 90 لاکھ کی ہے, 57 لاکھ کی انوائس بناتے ہیں. کس قدر کی 2 نمبری. اور عمران خان صاحب کو میں تو بہت ایماندار ہوں, تمام بے ایمان بندے ان کے ارد گرد, اور ان بے ایمان بندوں سے ان کے گھر بھی چلتے ہیں, ان کے خزانے بھی بھرتے ہیں, اور جناب پھر میں ایماندار ہوں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی, جن کے اوپر پکڑ ہونی ہے. اور عمران خان صاحب نے خوبصورتی کے ساتھ اس سارے گند کے اوپر جو کمبل ڈالا ہے, وہ ڈالا ہے امریکی سازش کا. تو یعنی اس تھوڑے سے وہ جو عمران خان صاحب کے جتنے لور ہیں نا, وہ ان کی عقل کو بھی داد ہے, اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے, اور کیا کہوں, میرے پاس ان کے لیے کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. بندے کی جب مت ماری جائے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک وقت آئے گا کہ ان کو سمجھ آئے گی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں کھڑا کیا گیا ہے, اور اس فتنے کو بقول شخص سے اسی طرح اس فتنے کے ساتھ نمٹنا چاہیے جس طرح ایک فتنے کے ساتھ نپٹا جاتا ہے, اور یہ ریاست نپٹے گی. عمران خان صاحب نے بشمول اپنی کابینہ کے اپنے سرخیلوں, زرتاج گل, شہباز گل صاحب کے ساتھ تو ہماری ایک جگہ پہ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں تو جیل دی بھی سوچا ہے کہ میں جیل دے وچ جانا ہے, تو میں کی کرنا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ میں چکر لاواں امریکہ کا, لیکن وہ پتہ نہیں ابھی ہو سکتا ہے چلے جائیں. تو ایک اور خبر اینڈ پہ آئی ہے, میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ عموماً ہمارے جب بھی وزیر اعظم کوئی جاتا ہے تو اس کے پھر وزیر اعظم اس کی صفائی کے دوران کہیں پر CD ملتی ہے, کہیں پر قوت بخش ادویات ملتی ہیں جنسی, اور کبھی جناب اس طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہے. ایک کہانی سامنے آئی کہ جناب صوفوں کے نیچے سے تویز, پلنگ کے پایوں کے نیچے سے تویز, قلین کے نیچے سے تویز, دہلیز کے اوپر سے تویز, اور وہ جناب گھر کی جو مین انٹرنس ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, وہاں پر تویز. تو یہ بات دل کو اس لیے لگتی ہے کہ بنی گالا کو جتنے راستے جاتے ہیں وہاں پر لال رنگ کی چڑیاں لگی تھی درختوں کے اوپر. اس کے اوپر نیوز پیکج بھی بنے ہیں, مختلف TV چینلز نے بنائے ہیں, اگر آپ YouTube پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے. تو یہ اور پھر وہ جو گوشت جلاتی ہیں بی بی صاحبہ, اور پھر جو ان کو انگوٹھی پہناتی ہیں اس انگلی میں, جو تسبیح پکڑواتی ہیں, جو جمعرات سے اگلی جمعرات تک کالا سوٹ پانا ہے, یہ کچھ, اور 6 اکتوبر سے پہلے یہ والا کام نہیں ہونا, ستاروں کی چالیں یہ کہتی ہیں. یہ ساری باتیں, خبریں جو سامنے آئی تھیں, اور عین نام کے بندے ہونے چاہیے. اس طرح کی جو باتیں سامنے آئی تھیں, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم ہاؤس سے واقعی ہی تعویذوں کے سوا اور کچھ نہیں برآمد ہوا ہوگا, کیونکہ باقی سارا کچھ تو وہ انہوں نے فراگوگی کے حوالے کر دیا ہوا تھا.
فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.